जिस ने ये सूरत 41 बार फजर में पढ़ ली, उलमा ने लिखा है कि उसे इस दुनिया के तमाम खजाने मिल जाते हैं। ना कभी बीमारी होगी और ना कभी माली परेशानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, फजर के बाबरकत वक्त में जो शख्स कुरान की ये एक सूरत 41 बार पढ़ लेता है तो उलमाए किराम और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि इस दुनिया के तमाम खजाने उसे हासिल हो जाते हैं। ऐसा इंसान ना तो कभी बीमार होगा और ना ही उसे कोई माली परेशानी होगी इंशाअल्लाह। ऐसी सूरत के जिसे आप सुबह फजर के वक्त में 41 बार पढ़ने का अपना मामूल बना लें तो आपकी जिंदगी से तमाम बीमारियां और परेशानियां अल्लाह के फजलो करम से खत्म हो जाएंगी। दुनिया के सारे खजाने आपके कदमों में होंगे। घर में रिस्क और मालो जान में खूब बरकत होगी इंशाअल्लाह। ये बुजुर्गाने दीन का आजमूदा अमल है। नाज़रीन किराम, अल्लाह के अहकाम को बजा लाने और ममनुआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी और इबादत है। इस्लाम के नजदीक इबादत का मफहूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालिबा है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत से अबारत हो। इस तरह जिंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो और इसका वाहिद तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हर बात में हुक्म इलाही को पेश नजर रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन जराए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, उर्फ़े आम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तमरीनाते इबादत हैं। इन्हें अरकाने इस्लाम भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। नाज़रीन किराम, अरकाने इस्लाम में नमाज सरे फहरिस्त और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादात में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नजर से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज हरफे जिली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालिबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और तर्क पर वईद मौजूद है। बफरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफर किया। बारिवायत जामे तिरमिजी। इस वईद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज जिस कदर अहम और जरूरी होती है उसकी बजा आवरी पर अजर सवाब भी उसी कदर ज्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन पंज वक्ता नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर चार नमाजों से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त तमाम दुनिया नींद की आगोश में महवे इस्तराहत होती और ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरमो गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में बारगाहे इलाही में सजदा रेज होना बड़ा पुरमुशक्कत और नफ्स को जेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत ये है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्कत ज्यादा हो और नफ्सो शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह उस पर ज्यादा अजर सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस से भी नमाज फजर की किरात और तलावत कुरान की अहमियत उजागर होती है, जिससे फजर के वक्त और नमाज फजर की अहमियत का पता चलता है। सूरह बनी इसराइल में फरमाया गया है, फजर का कुरान बेशक फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस व मशहूद होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान समझकर बगौर पढ़ा या सुना जाए तो वक्त फजर के तमाम अनवारो तजल्लियात और कुरानी फ्यूज़ो बरकात मुतशक्किल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज की अहमियत और फजीलत और नूरानियत का पता चलता है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و ستوت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیج ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین کرام، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر و عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء و فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ باروایت سنن ابو داؤد۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لیں، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی و غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر و عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب یعنی اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائے تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کولہوں کے بل گھسٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ باروایت سنن ابن ماجہ۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوحے قرآنی کے تعویذ اویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ
ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کے نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ ہمارے نوجوان جو رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے عبرت و سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں۔ یہ ایسی غلطی، کوتاہی، غفلت اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا لکھا اور بولا جائے کم ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معزز و مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا و سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی تدفین کے وقت ان میں سے دو صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کسے زیادہ یاد ہے۔ جب ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان تک یہ روایت پہنچی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ و مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا،
میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم، دارمی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ انہی سے مروی ہے۔ ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے احکامات پر عمل کیا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو اس کو ترک کر دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اب تک کی تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ فجر کے وقت کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے بغیر باقی نمازیں بھی بے اثر لگتی ہیں، اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر احکامات فرمائے ہیں۔ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت بار بار بیان فرمائی گئی ہے، خواہ اللہ کا قرآن ہو یا احادیث کی کتب۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے وظیفے کی طرف۔ آج کی جو وظیفے والی آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں وہ سورہ فاتحہ کی آیات ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ایک ایسی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ آپ نے اپنا یہ معمول بنا لینا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ فجر کے بعد ہی کیا جائے، لیکن اگر فجر کے بعد کسی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے آپ وظیفہ نہ کر سکیں تو آپ یہ وظیفہ کسی بھی اور نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے صرف کسی بھی نماز کے بعد آرام و سکون کے ساتھ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے کتنے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ہر نماز میں لازمی قرار دے دیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی 7 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ ہر طرح کی بیماری، سستی، کاہلی، کمی، کوتاہی، بے برکتی، بے اتفاقی، بے توجہی، بے ثباتی اور بے رغبتی آپ کی زندگی سے نکل باہر جائے گی۔ چند ہی دن کے لگاتار عمل سے انشاءاللہ قرآن کے اور اسلام کے اسرار و رموز آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے اور پھر اس کے تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ ایسے ایسے غیبی خزانے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اسے عطا فرماتا ہے کہ جن کا گمان بھی کبھی اس کے دل و دماغ میں نہ گزرا ہوگا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ عز و جل کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرنے لگتی ہے۔ ناظرین، چند ہی دن کے عمل سے انسان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے کہ ایسا شخص اگر کسی بیمار کو 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا انسان جو روزانہ فجر میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو دن بدن اس کے رزق میں، مال و دولت میں اور اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے، اور ایسے انسان کے معاملات میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ الغرض ایسا انسان جو بھی اور جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے شرف
شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ آزمائش شرط ہے، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔